मिस आयज़ा खड़ी हो जाएं। ज़ावियार ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वो जो किताब में मुंह दबे अपनी दोस्त के साथ बातों में लगी हुई थी। ज़ावियार के यूं गुस्से में चिल्लाने पे वो एकदम से हड़बड़ा के उठी और सामने खड़े हुए ज़ावियार को देखने लगी। वो सर, वो मैं तो क्या वो मैं तो एकदम से वो इस कदर गुस्से में चिल्लाया कि उसका दिल सहम गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी और अगले ही लम्हे ज़ावियार ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। पूरी क्लास की नज़र आयज़ा पे ही थी। निकल जाएं क्लास से। अगर मेरी क्लास में आपने ऐसा बिहेव रखना है तो आज के बाद मेरी क्लास में आने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने लेक्चर पे फोकस नहीं करना होता। उसके चेहरे पे अच्छी खासी संजीदगी छाई हुई थी। उसने अपनी दोस्त आमना की तरफ देखा, फ़ौरन से अपना बैग कंधे पर डालते हुए गुस्से में बाहर चली गई। इसने मुकाबिल शख्स को माजरत कहना भी गवारा नहीं किया। वो खूनख्वार निगाहों से उसे देखता रहा। काफ़ी वक्त बाद वो क्लास लेके बाहर निकला तो इसे देखा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वो एक एक लफ्ज़ को छुपाते हुए गोया हुई। क्या कह लोगी? उसकी आंखों में देखा। मैं घर जाके आगा जान को बताऊंगी आपका। बता लेना। ये कहते हुए वो अपनी टाई की नॉट ढीली करता हुए आगे की तरफ चला गया। जब अंदर से आमना बाहर आई। यार, ये तुम्हारे कज़न होने के बावजूद तुम्हारे साथ इस कदर बहस करते हैं। हाँ यार, पता नहीं इस मुसीबत को क्या है। देखना जाके मैं इसके साथ क्या करती हूँ। आगा जान को जाके बताऊंगी। ये कहते हुए वो अपना बैग डालती साइड पर आकर अपने बाबा को कॉल करने लगी। क्या हो गया बेटा, क्यों कॉल करी? बाबा आकर मुझे कॉलेज से ले जाएं, मेरी छुट्टी हो गई है और मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो गुस्से में बोल रही थी। क्यों बेटा, क्या हुआ है? अभी तो आप लोगों का एक लेक्चर हुआ है, बताएं मुझे। अगर ज़्यादा मसला है तो एक काम करो, ज़ावियार के साथ वापस आ जाओ। नहीं, मुझे इस डैश के साथ नहीं आना, वो गुस्से में बोली थी। अरे बेटा, ये आप किस अंदाज में बात कर रही हैं? बाबा प्लीज़ आके मुझे ले जाएं। उसकी आवाज़ भर आ गई थी। चलो ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। आधे घंटे बाद उसके बाबा आके उसकी छुट्टी लेके चले गए। घर आते ही वो आगा जान के पास बैठ गई और हिचकियों के साथ रोने लगी। आगा जान, मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना। प्लीज़ आगा जान, मुझे कॉलेज चेंज कर दें। बेटा क्या हो गया है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अगरचे आपको नहीं पता वो किस कदर खड़ूस इंसान है। मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना। प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश करें। वो हिचकियों के साथ रोते हुए गोया हुई तो आगा जान ने नरमी से इसे समझाना चाहा, मगर वो आगा जान की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, शाबाश, अपने कमरे में जाओ। आगा जान ने इसे कमरे में भेज दिया। कमरे में भी आके वो जले पैर के बिल्ली की तरह पूरे कमरे में टहलने लगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इस खड़ूस आदमी के साथ। ये तो हाथ से निकल गए हैं। ऐसे भला कौन मासूम सी बच्ची की बेइज्जती करता है? वो पागलों की तरह सोच रही थी। आइडिया! उसने जल्दी से आमना को कॉल की। काफ़ी वक्त बाद आमना ने उसकी कॉल पिक की। बहुत ही तुम बदतमीज़ हो, मुझे तो छोड़ के चली गई। मुझे तो तुम्हारे इस कज़न के सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़े हैं ना। यार किस कदर खड़ूस है। ये घर में भी ऐसा ही है क्या? तो और क्या, वो संजीदगी से इसे बताने लगी। यार मुझे समझ नहीं आई, मैं इसके साथ क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरी जान इससे छूट जाए? मुझे कहीं भेज देंगे, ऐसे ही कहीं भेज दें। ये सुन के दूसरी साइड से आमना कहने लगी, एक आइडिया है, लेकिन तुम ऐसा कुछ करोगी नहीं। क्या मतलब? जल्दी आइडिया बताओ। तो अगली बात जो आमना ने बताई, बस सुन के तो इसका दिमाग घूम गया। नहीं नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आयज़ा यार, तुम मेरे साथ कर लोगी तो क्या पता तुम्हारी इससे जान छूट जाए। हाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर शायद मैं ऐसा करूँ तो मेरी इससे जान छूट जाए। चलो कुछ सोचती हूँ। रात अपनी किताबें लेके वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। सामने ही वो किसी किताब का मुतालिया करने में मसरूफ़ था। अस्सलाम वालेकुम। उसने आहिस्तगी से सामने बैठते हुए ज़ावियार को सलाम किया। ज़ावियार ने निगाहें उठा के इसे देखा। इससे पहले तो कभी इसने इतने अदब से सलाम नहीं किया था। क्या है, कोई काम है क्या? वो गुस्से में गोया हुआ। आप हमेशा की तरह खड़ूसों की तरह क्यों मुझसे बात करते हैं? क्योंकि तुम इसी काबिल हो। ये कहते हुए वो दोबारा से किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके हाथ में किताबें देख के वो समझ गया था कि अब इससे कोई सवाल समझ नहीं आ रहा होगा, वही समझने आई होगी। वो चलते हुए इसके पास आई। ये वाला सवाल तो मुझे समझा दें।
وہ اس کے سامنے کتاب رکھتے ہوئے گویا ہوئی، نہیں میں نے سمجھانا، چلی جاؤ، میں تم سے اچھا خاصا ناراض ہوں، کتنی تم نے آج بدتمیزی سے میرے ساتھ بات کی تھی۔ اچھا کیا تھا، آپ نے بھی تو مجھے پوری کلاس کے سامنے ڈانٹا، آپ کو بھی اپنی بات بھول گئی ہے۔ ہاں بھول گیا، چلو شاباش، میری نظر کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ وہ غصے میں گویا ہوا، اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ یہ ہے ہی ڈیش قسم کا، دل میں یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی، جب اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں اپنے بڑوں سے بات کرنے کی؟ نہیں، تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے میں تمیز سے بات کروں۔ وہ غصے میں زاویار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ جان بوجھ کے زاویار کو غصہ دلانا چاہتی تھی۔ زاویار نے خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بہت ہی بری ہو تم، خبردار الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی، میں تو کروں گی۔ وہ سینے پہ دونوں بازو باندھتے ہوئے گویا ہوئی، پھر تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس کی بات سن کے ہنسنے لگی۔ کیا کر سکتے ہیں، کر کے دکھائیں۔ اس کی بات سن کے زاویار نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا، اس کی آنکھوں میں خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے نا تمہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ ایک دم سے چلانے لگی۔ اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے نیچے پھینک دیا۔ اگلی اس کی حرکتیں دیکھ کے زاویار حیران ہوا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب اسٹڈی روم کی طرف آ گئے۔ آغا جان، آغا جان، آپ کے اس لاڈلے پوتے نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے جا کے آغا جان کے سینے سے لگ گئی۔ زاویار تو اب تک اسے بچی سمجھتا آیا تھا، وہ ایسا کر سکتی ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی حالت ہی اس نے ایسی اب کر لی تھی کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ آغا جان کے سینے سے لگی، بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ آغا جان غصے میں زاویار کے پاس آئے اور زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہ آئی ایسا قدم اٹھاتے ہوئے؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ تمہاری بہنوں کی طرح تھی اور تم نے اسی کے ساتھ ایسا کرنا چاہا۔ آغا جان، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی مما نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دیکھے تو میری معصوم سی بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس کی مما نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور وہ تو حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آغا جان، اس نے کیا ہے۔ وہ پھر سے معصومیت سے گویا ہوئی، اس کو اپنے کمرے میں لے کے جاؤ، یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے مڑ کے عجیب نگاہوں سے زاویار کی طرف دیکھا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مما اسے کمرے میں لے کے گئی۔ آئزہ میری جان، کچھ بھی نہیں ہوتا میرا بچہ۔ اس کی چچی جان بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ زاویار ایسا کر سکتا ہے۔ بس میرا بچہ، رونا بند کرو۔ وہ محبت سے اسے بہلانے لگی۔ اس کے بابا، اس کے تایا جان بھی اس کے پاس آ گئے، بہت ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بھرپور اداکاری کرنے لگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ ڈرامہ اس کے لیے کتنی مشکلات پیدا کرے گا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑنے باہر آ گئی اور ان سب کے درمیان بیٹھا نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ اب کی بار آغا جان چلائے۔ آغا جان، آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ جھوٹ بول رہی ہے، معصوم سی بچی ہے، وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ اسے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی چالاک ہے ہی نہیں۔ جانتی ہے جب وہ یہ سب کچھ جھوٹ بولے گی، اور وہ بھلا جھوٹ بولے گی کیوں؟ کیونکہ تم نے ایسا کیا ہوگا۔ آغا جان، اس نے بے بسی سے آغا جان کو دیکھا، وہ تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ تو اس لڑکی پہ آیا۔ آئزہ کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا خون کھولنے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آغا جان نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ تو ہم نے کروانا ہی ہے۔ تم اگر آج یہ حرکت کر سکتے ہو تو کل کو بھی کر سکتے ہو۔ وہ معصوم سی بچی ہے، وہ اس گھر سے بھلا ہم کہاں بھیجیں گے؟ آغا جان نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے آغا جان، میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے دن وہ ناشتے کے ٹیبل پہ آئی تو عجیب نگاہوں سے زاویار کو دیکھنے لگی۔ آغا جان، انہیں گھر سے نکالیں، آپ کو نہیں پتہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی۔ وہ پھر اسے منہ بناتے ہوئے زاویار کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔
زاویار نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہو، میری جان، اب مجھ سے بچ کے دکھانا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا، کیونکہ وہ اب اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ اب تک وہ اسے بچی سمجھتا آیا تھا، مگر اب اس کی نظر میں چالاک لڑکی بن گئی تھی۔ آج شام کا تمہارا نکاح ہے زاویار کے ساتھ، آغا جان نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ وہ جو ناشتہ کرنے ہی لگی تھی، اس کے ہاتھوں نوالا چھوٹ گیا۔ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس گھٹیا انسان کے ساتھ آپ میرا نکاح کروائیں گے؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ زاویار نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، اسی گھٹیا کے ساتھ اب تمہارا نکاح کروانا ہے۔ وہ غصے میں گویا ہوئے تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آغا جان، میں اس کے ساتھ بالکل بھی نکاح نہیں کروں گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیوں نہیں کرو گی؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ آغا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ تو اتنا برا آدمی ہے، میں بھلا کیوں اس کے ساتھ نکاح کرنے لگی؟ آغا جان کہنے لگے، آج شام کو تمہارا نکاح ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ سن کے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے دیکھا وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ کافی وقت بعد وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ مجھے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ یہ سن کے زاویار نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جو تم نے تماشا لگایا، اس کے بعد تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گا؟ میری جان، میں تم سے نکاح کروں گا، اور جو تم نے کل مجھ پہ الزام لگایا تھا وہ پھر میں صحیح ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ یہ سن کے عائزہ کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں، پاگل ہو چکا ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ یہ کہتے ایک جھٹکے سے اسے کمرے سے باہر نکال دیا، اور وہ لمحہ بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب نے اسے نکاح کے لیے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے زاویار کو دیکھا، جس کی آنکھوں کے ڈورے لال سرخ ہو رہے تھے، لبوں کو آپس میں بھینچا ہوا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی قبول ہے کہا، زاویار سے پوچھا گیا۔ اس نے بھی حامی بھری۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ نکاح انتہائی سادگی سے ہوا، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، مگر زاویار کہنے لگا، مجھے رخصتی کر کے بھی آغا جان کا دماغ گھوم گیا۔ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اس وجہ سے ہم رخصتی نہیں کر کے دے سکتے۔ آغا جان کی بات سن کے غصے سے ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوئے۔ آغا جان، اگر آپ رخصتی کر کے نہیں دیں گے تو پھر رخصتی والے کام میں بغیر رخصتی کے ہی کر لوں گا۔ اس نے اس قدر ڈٹائی سے کہا کہ وہ تو ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ وہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پھر یہ آج کل وہ ایسا کیوں ہو گیا؟ آغا جان کو سمجھ نہ آئی۔ ٹھیک ہے، رخصتی کی بھی تیاری سن کے عائزہ نے تو شور ہی ڈال دیا۔ نہیں مما، میں رخصتی نہیں کروں گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ سب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ مما، میں نے رخصتی نہیں کرنی، وہ رو دینے کو تھی۔ بالکل خاموش عائزہ، بس تمہاری رخصتی ہوگی اور کل ولیمے کا فنکشن ہے، آغا جان نے بولا۔ یہ کہتی اسے لا کے زاویار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سادہ سا کمرے میں کتنے ارمان تھے، کتنی خواہشات تھیں، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ زاویار کو دیکھتے ہی بہت زیادہ گھبرا گئی اور اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھنے لگی۔ وہاں پہ ہی بیٹھو، خبردار جو تم نے یہاں بیڈ سے ہلنے کی کوشش کی، زاویار نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ یہ آپ کا کالج نہیں ہے جو آپ یہاں پہ مجھ پہ حکم چلائیں گے؟ وہ غصے میں اٹھنے لگی جب زاویار نے بازو سے پکڑ کر پیچھے بیڈ پر پھینکا اور اپنی پاکٹ سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ ویسے اس شکل کے لیے تحفہ لینا میں ضروری نہیں سمجھتا تھا، مگر کیا ہے، رسومات بھی تو کرنی ہوتی ہیں۔ یہ کہتے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ پکڑا۔ جتنی تم شکل سے معصوم لگتی ہو، اتنی تمہارے اندر چالاکی اور مکاری پائی جاتی ہے۔ وہ غصے میں گویا ہوا۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے زاویار کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر زاویار نے مزید کھینچ کے اسے اپنے اندر قریب کر لیا۔ آج تو تم نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آج کے بعد ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں نے تمہاری جان نکال لینی ہے۔ ایک ایک حرف کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ سہم گئی، پیچھے ہونے لگی۔ وہ اپنا بھاری لہنگا اٹھاتی ہوئی جیسے ہی چینجنگ روم کی طرف جانے لگی، زاویار نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی کلائیوں سے جکڑ کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ زاویار، چھوڑے مجھے، وہ کانپتی آواز میں بولی، مگر اس نے نہیں چھوڑا
اور اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کی گردن کو جکڑ لیا۔ اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ چھوڑیں مجھے، مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ کیوں؟ تم نے مجھ پہ الزام لگایا، یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے جو تم نے مجھ پہ الزام لگایا، ایک مرد کا کردار خاک ہو جاتا ہے۔ تم نے میرے کردار کو سب کے سامنے خاک کر دیا، میرے کردار کو سب کی نظر میں سوالیہ نشان بنا دیا۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ بتاؤ۔ میں تو جو کچھ کر رہا تھا تمہارے فائدے کے لیے کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا تم اچھے نمبر لو، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، مگر نہیں، تم تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ بتاؤ یہ تمہارے دماغ میں اتنی غلاظت کس نے ڈالی ہے؟ بتاؤ۔ وہ اتنے غصے میں تھا، آج سے پہلے کبھی اس نے زاویار کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ زاویار چھوڑیں مجھے پلیز، مجھے درد ہو رہی ہے۔ اسے زاویار کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ پھر سے چلاؤں گی، پھر سے سب کو اکٹھا کروں گی، پھر سب کو بولوں گی میں نے تمہاری عزت خراب کرنے کی کوشش کی۔ بتاؤ مجھے۔ اس کے جبڑے کو دبو جاتے ہوئے ایک لمحے کو ایک دم سے ہنسنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہنس ہنس کے پانی آ گیا۔ پاگل ہو کیا لڑکی؟ تمہارا دماغ میں عقل ہے یا نہیں؟ وہ غصے میں گویا ہوا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ آپ کو پتہ ہے آپ اتنے غصے میں اتنے فنی لگ رہے ہیں، بالکل جوکر لگ رہے ہیں۔ تو مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اف، اس لڑکی کا دماغ۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے پیچھے کی طرف آئے تو وہ ایک دم سے کھینچ کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہنے لگی، آپ تو اتنے حسین ہیں، مجھے تو آپ کو دیکھ کے نا میرا بڑا رومانٹک سا موڈ ہو رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے گویا ہوئی۔ زاویار کا دل کیا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ کس قدر تم بے وقوف لڑکیوں، بے وقوف ہونا، آپ نے مجھے بے وقوف کیا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ ہنسنے لگی۔ اگلے لمحے اس کے قریب ہوتا اس کے ہونٹ پر اپنا انگوٹھا رکھ گیا۔ توبہ توبہ، آپ تو زیادہ فری ہونے لگے۔ پیچھے اس کے پیٹ میں کونی مارتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی۔ اس کے بازو سے پکڑ کر، کدھر جا رہی ہو؟ اب جا کے میری ناک کٹوانی کے شوہر نے کمرے سے نکال دیا۔ الزام لگانے کا تو تمہیں مجھ پہ ویسے ہی بہت زیادہ شوق ہے۔ اب کی بار بھی اس کا لہجہ سخت تھا۔ ہاں نا، مجھے شوق ہے۔ میں جا کے سب کو بتاتی ہوں کہ اس منحوس نے اچانک سے رخصتی مانگ لی تو میرے کپڑے میرے کمرے میں رہ گئے۔ بھلا اس لباس میں کیسے سوؤں گی؟ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ اور تمہیں سونے کو کس نے بولا کہ تم نے سونا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے رومانس کرنے، ابھی میں چھوٹی ہوں اور بھی مجھے اسٹڈی کر رہی ہوں، پڑھنے میں تو سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ پہ جھوٹا الزام لگا دوں گی، آپ تو چلے جائیں گے۔ اتنا اچھا آمنہ نے مجھے مشورہ دیا تھا، آپ کے ساتھ ایسے کروں گی تو اچھا ہوگا، آپ سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن آپ تو الٹا میرے پلو سے بن گئے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا وہ تمہاری اس ٹٹی دوست نے تمہیں یہ ایسا فضول قسم کا مشورہ دیا تھا؟ وہ ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا، خبردار جو آپ نے میری دوست کو ٹڈی بولا، آپ ہوں گے ٹڈے سے۔ خبردار جو تم نے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ یہ کہتے ہوئے دھکے سے اسے واپس بیڈ پہ پھینکا۔ رکو، یہاں پہ بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے الماری کی طرف گیا اور اندر سے ڈریس دیکھنے لگا۔ اتنی رات کو اگر تم باہر جاؤ گی تو پھر آقا جان نے مجھے پکڑ کے میرے کان کھینچ لینے ہیں کہ پھر میں نے تمہیں کچھ کہہ دیا تھا۔ منہ پھلا کے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے ایک ڈریس نکالا، یہ پہن لو۔ استغفر اللہ، یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، اب میں یہ پہنوں گی؟ بالکل بھی نہیں، میں نے نہیں پہننا، یہ بہت کھلا ہے، مجھے اس میں تو میں چھپ جاؤں گی، یہی پہنو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے منہ پہ مار رہا تھا۔ اس نے فرینڈ سے پکڑا اور اسے سنتے ہوئے کہنے لگی، اف، کتنے مزے کی خوشبو آئی ہے، آپ اتنے مہنگے مہنگے پرفیوم استعمال کرتے ہیں، یاہو، اب تو آپ کی ساری چیزیں میری ہوں گی۔ آپ کیا کہتے تھے؟ میرے برانڈڈ پرفیوم کو ہاتھ مت لگانا، اب تو میں لگاؤں گی، اب تو میں گھوموں گی پھروں گی، ناچوں گی گاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے کپڑے اٹھاتی ہوئی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ یا اللہ، مجھے اس آفت سے بچانا، پہلے اس نے مجھے کم ذلیل کیا ہوا تھا، جو اب یہ مجھے مزید ذلیل کرے گی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا اور پیچھے کیا۔ کافی وقت بعد وہ شاور لے کے باہر نکلی اور آدھے سے زیادہ تو وہ اس کی قمیض میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض اسے گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے بے ساختہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب اپنے آپ کو دیکھو میڈم، تم بھی پوری کی پوری جوکر لگ رہی ہو۔ اسے دیکھنے لگی وہ۔ یہ دیکھو، اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، جب مکمل طور پر اس کے بازو میں چھپ کے اور آگے بازو مزید بھی لمبے تھے۔ میرے پاس آؤ۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اس کے پاس آئی تو اس کے بازو کو فولڈ کیا، اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو دیکھا۔ منہ دھونے کا کہا تھا، پورا شاور لے کے آ گئی۔
وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں۔ ابھی تم بیمار ہو جاؤ گی تو پھر تمہیں آغا جان بولیں گے میری لاڈو کو بیمار کر دیا، جیسے میں تم پر ظلم کرتا ہوں۔ غصے میں دوبارہ سے اسے تانے دینے لگا۔ یہ تانے تو دینا بند کرو، کتنے آپ بدتمیز ہو، خبردار، تمہیں چھوٹے بڑے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے، کم از کم آپ کی تو نہیں ہے۔ اس نے ہیٹر آن کر دیا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ کافی وقت بعد آیا۔ دیکھو میں اپنا بیڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اس وجہ سے جا کے آرام سے صوفے پہ سو جانا۔ ویسے بھی تم جتنی سی ہو آرام سے صوفے پہ سو جاؤ گی۔ نہیں جی، ایک دفعہ میں صوفے پہ سوئی تھی، گھر میں زیادہ مہمان تھے تو میں نیچے گر گئی تھی، مجھے نہیں سونا۔ وہ غصے میں گویا ہوئی تو پھر فرش پہ سو جاؤ، اس سے مزید نیچے تو کہیں نہیں نا، میں نے تمہیں کھڑکی میں لٹکا دوں گا رسیوں کے ساتھ۔ اس کی بات سن کے وہ منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ آپ کو تو تمیز ہی نہیں ہے، میں آپ کی بیوی ہوں اور میں یہاں پہ سوں گی؟ کیا وہ جہیز میں لے کے آئی تھی؟ جاؤ صوفے پہ سو جاؤ۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے اب جہیز کا تانا دیں گے؟ اب دیکھو بیٹا، میں صبح بتاؤں گی آغا جان کو، یہ رات کو مجھے جہیز کا تانا دے رہے تھے۔ اس کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار میں مار لے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اپنے والی سائڈ پہ سونا ہے، تم نے کھسک کے میری والی سائڈ پہ آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا جان نکال دینی ہے میں نے تمہاری۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کہتے وہ بھی اس کے اور اپنے درمیان تکیے رکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ ہاں میں پاگل ہوں، آپ اپنی سائڈ پہ رہیں گے، میں اپنی سائڈ پہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمبل کھینچتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمبل کھینچنے لگی۔ کیا ہے، آدھا مجھے دیں، سارا کھینچ رہے ہیں، میں تم سے بڑا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ۔ اچھا، آپ ادھر سے تھوڑا سا تکیے کے ساتھ سو جائیں تاکہ دونوں پہ کمبل آئے۔ کوئی نہیں، میں کیوں سوؤں، تم آ جاؤ۔ نہیں، وہ ایک دوسرے سے کمبل کھینچنے لگے۔ اچانک بہت زور سے کمبل کھینچنے لگی۔ جیسے ہی اس نے چھوڑا تو وہ سیدھا بیڈ سے نیچے جا گری۔ اب میں کیا کروں؟ منہ بناتے ہوئے دوبارہ سے آ کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہے ہی یہ منحوس۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی گہری سانسوں کی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی ہے۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے زاویار کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کے وہ مشکل دیکھا تو وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر سو رہی تھی، اپنی ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اس کے گرد بازو حائل کیے، اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا ہوا تھا اور وہ حیرت سے اس کا معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ سوئی ہوئی بالکل معصوم سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ ہٹو لڑکی، اس نے عائزہ کو دور کرنا چاہا۔ کیا ہے، سونے دو نا۔ وہ اونگتے ہوئے پھر سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک نظریں ٹکائے اسے دیکھتا رہا۔ اگلے لمحے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا جہاں پہ اس کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کے نیچے دل اسے اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے دل کو سہلایا اور اگلے لمحے اس کا جی چاہا کہ وہ اس پہ بوسہ دے لے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے لب وہاں پہ رکھے، ہلکی ہلکی مونچھوں کی چبھن کو محسوس کر کے وہ کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولنے لگی۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہونے لگے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کے قریب تھا۔ ایک دم سے جھٹکا کھا کے اسے دور ہوئی۔ تکیے کہیں پڑے ہوئے تھے، کمبل کہیں پڑا ہوا تھا۔ وہ ساری رات سمٹ کے اس کے قریب اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس سے دیکھنے لگی۔ اب میرے پاس کیوں آئے؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ میری نیند کا فائدہ اٹھا رہے تھے، پھر سے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ سے غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ زاویار نے اشارہ کیا، پیچھے دیکھو، کون میری سائڈ پہ آیا ہے؟ میں تمہاری سائڈ پہ آیا ہوں یا تم میری سائڈ پہ آئی ہو؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو وہ تھوڑی سی شرمندہ سی ہوئی، پھر پیچھے ہونے لگی۔ تو آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ اس کے حلیے کو دیکھنے لگا تھا۔ رکو، میں تمہاری کمرے سے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی اس کی ماں تھی۔ بیٹا کیا ہو گیا؟ تم لوگ ابھی تک اٹھ کے ناشتے کے لیے تم بھی نہیں اٹھے؟ حلیہ تو تمہارے بھی یہی بتایا کہ تم بھی سو رہے تھے۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ سا ہوا اور آ کے اس کی الماری سے کپڑے نکالے
اپنی پسند کا اس کا جوڑا نکالتے ہوئے لا کے بیڈ پر پھینکا۔ یہ لو پہنو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ریسیپشن ہے اور نیچے سب ناشتے پر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ تمہاری نیند ہی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا ایسی بات ہے؟ جیسے میں سوئی ہوئی تھی، آپ تو جاگ رہے تھے نا؟ آپ بھی سو رہے تھے۔ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو شکر ہے میں سویا ہوا تھا، اگر جاگ جاتا تو یہاں پہ تم ابھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہوتی۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں آپ نے جیسے میری ٹانگیں توڑ دینی تھی، کچھ اور توڑنا تھا۔ اس کی معنی خیز بات سن کے وہ لال ہوئی، باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کے فریش ہو کر باہر آئی اور جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی باہر آ گیا، چینج کیا ہوا تھا۔ سائڈ پر ہٹو، میرے آئینے کے سامنے چوڑی ہو کے کھڑی ہو گئی ہو، اور مجھے بال سیٹ کرنے دو۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرائی، ارے مجھے سیٹ کر دیا ہے تو بال سیٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کے بازو سے لپٹ کے گویا ہوئی اور اس کی یہی بچے والی حرکتیں اسے مزید چڑھانے لگیں۔ پیچھے ہٹو، وہ غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ ارے بال کیوں سیٹ کرنے ہیں؟ مجھے جو سیٹ کر لیا ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے بال خراب کر کے بولی، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کتنی مشکل سے بنائے تھے، میں تمہارے خراب کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے بالوں کو الجھا دیا۔ یہ کیا؟ میں نے ابھی کنگھا کیا تھا، آپ کو نظر نہیں آیا کتنی مشکل سے میں نے پنس لگائی تھی؟ میں خراب کر ہی دیا تھے تو میرے بھی تو تم نے کیے ہیں۔ اچھا آپ نے کون سی پنس لگائی ہوئی تھی بتائیں؟ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ بہت ہی الٹے دماغ کی ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو کھینچا ہوا وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ منہ بناتی اسے دیکھنے لگی، ابھی جا کے آغا جان کو بتاتی ہوں۔ کافی وقت بعد وہ دونوں نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آئے۔ اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ جس طرح ان کے بچے جیسی حرکتیں تھیں اسی حرکت ہو رہی تھی۔ وہ تو اب تک زاویار کو ایک سنجیدہ مزاج، اکڑو اور کھڑوس سمجھتی آئی تھی، مگر جس طرح وہ صبح اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، رات کو کمبل کی وجہ سے اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، ان سب سے تو یہی لگ رہا تھا کہ دماغ تو زاویار کا بھی اس کے جیسا ہی ہے۔ اس وقت وہ انتہائی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ویسے بیٹا مجھے تم سے بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی۔ آغا جان نے غصے میں اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا۔ کہ کیا مطلب ہے آغا جان، میں نے کیا کیا؟ اس نے حیرت سے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے زاویار کو دیکھا۔ زاویار نے کل رات مجھے تمہاری ریکارڈنگ بھیجی تھی، الزام لگایا تھا نا تم نے اس پہ، کتنا ہم نے اسے برا بھلا کہا آپ کی وجہ سے۔ وہ آغا جان، وہ میں تو ان سے پیچھے چھڑانا چاہتی تھی، آپ لوگوں نے تو مجھے اس کے پلو سے باندھ دیا۔ اب یہی سزا ہے کہ آپ کو ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آغا جان اسے غصے میں بولے، جو خواب و خیالوں سے زاویار کو دیکھ رہی تھی تو تبھی اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کی تھی۔ وہ رات کو باتیں کر رہا تھا، اس نے سارا ریکارڈنگ کیا ہوا تھا، آغا جان کو بھیج دی تھی۔ اس کا چہرہ تو بالکل لال سرخ ہو گیا۔ کس قدر ڈیش انسان ہے، وہ بڑبڑانے لگی۔ آغا جان مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کو پتہ ہے یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اور یہ بیڈ پہ بھی کہتا ہے تم نے نہیں سونا، تم چھوٹی ہو، تم صوفے پہ سو جاؤ، تم کون سا بیڈ جہیز میں لے کے آئی ہو؟ آغا جان کو غصے سے کھول کے زاویار کو دیکھا۔ آغا جان یہ خود درمیان میں تکیے رکھ کے سو رہی تھی اور ان کے ماما بابا خون خوار نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار مجھے لگا تھا کہ شاید تم میں عقل ہے، یہ بس لڑکی ہے، کم عقل ہے، مگر تم دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے ایک ہو، بے وقوف ہو۔ زاویار کے بابا غصے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ٹھیک ہی کیا کہ کہہ کے گئے ہیں اپنی بیوی کو لے جانا، ولیمے کے فنکشن، شاپنگ کروا کے اسے پارلر چھوڑ کے آنا، اپنے کام تم لوگ خود دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے سارے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اس خروس کے ساتھ ساری زندگی مجھے رہنا پڑے گا؟ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے مال لے گیا، وہاں پہ ساری شاپنگ کرنے کے بعد اسے پارلر چھوڑ دیا، اور ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، بحث ہی کرتے، ایک دوسرے کو تانے ہی مارتے۔ اس کے بعد
زندگی واپس معمول پر آ گئی، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے یا شادی ہو چکی ہے۔ بس ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے، جہاں دیکھتے وہیں پہ شروع ہو جاتے۔ کلاس میں بھی اب تو وہ بالکل لحاظ نہیں کرتا تھا، ابھی پہلے کی طرح سے ڈانٹ دیتا اور وہ گھر آ کے اسے بدلے پورے کرتی۔ کبھی اس کے کھانے میں نمک تیز کر دیتی، تو کبھی مرچیں ڈال دیتی، تو کبھی اس کی چائے خراب کر دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کے پاس آئی تھی، آہستگی سے اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے اب تم کچھ الٹی حرکت کرو گی، چلو شاباش اٹھو یہاں سے۔ وہ غصے میں اسے اٹھانے لگا۔ وہ کہنے لگی، ابھی ادھر آؤ نا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے لب اس کے گال پر رکھے تو وہ ہونکوں کی طرح بنے اسٹل تھا، اسے دیکھنے لگا، اور اگلے لمحے وہ دیوانوں کی طرح اس کے سارے چہرے پہ یہی عمل دہرانے لگا۔ غصے میں اسے خود سے دور کیا اور وہ ہنستے ہوئے وہاں سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پہ لگی ہوئی گہری مہرون لپسٹک کس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کیا حرکت کر کے گئی ہے۔ اس نے جا کر آئینے میں دیکھا تو اس کے سارے منہ پہ لپسٹک کے نشان بنے ہوئے تھے۔ چلیں شاباش شاباش، جلدی سے آغا جان کے پاس جائیں، اور مزے کی بات بتاؤں، یہ واٹر پروف تازی لگا کے آئی تھی۔ ابھی آپ اپنے منہ سے اتارنے کی کوشش کریں گے، جو اتنی آسانی سے ہوتا ہی نہیں۔ اب مزہ آئے گا۔ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک ویسے اسے صاف کرتا ہے، جب صاف نہ ہوئی تو اسے اس قدر غصہ آیا کہ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے لا کے بیلکنی میں بند کر دیا۔ یہاں پہ بیٹھو، تمہیں چین ہی نہیں آتا نا، تو انہیں پڑھنا ہوتا ہے نا، مجھے کوئی کام کرنے دینا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زاویار لوشن لگا کر اپنے چہرے سے وہ صاف کرنے لگا۔ کافی وقت بعد اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، رگڑ رگڑ کے اس نے ویسے ہی اپنا چہرہ لال سرخ کر لیا تھا۔ اچھا سوری نا زاویار، یہاں سے تو باہر نکالیں۔ نہیں کروں گی، آپ کو پتہ ہے باہر اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، پلیز دروازہ کھول دینا، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک بیلکنی کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے، مگر جب اس نے دروازہ نہ کھولا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اس قدر یہ کھڑوس انسان نے، اب میں کیا کروں؟ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ کافی وقت تک جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ نیچے زمین پر بیٹھے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب بھی نہ کھولتے؟ نہیں، میں آؤں گی کمرے میں، بیٹھ جاؤں گی یہاں پہ، یہیں پہ مر جاؤں گی۔ وہ غصے میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ زاویار نے چونکہ جیسے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑا وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اچھا اٹھ جاؤ نا، تم نے بھی تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، چلو شاباش اندر آؤ۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، نہیں مجھے آنا نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ بہت غصے میں وہ گویا ہوئی تھی۔ اٹھ جاؤ عائزہ نیچے سے، یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اسے اٹھانے لگا۔ نہیں میں نے نہیں اٹھنا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹھی رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے واپس آ گیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے کب اس کی آنکھ دوبارہ سے کھلی تو اس نے دیکھا وہ دوسری سائڈ پہ نہیں سو رہی تھی۔ صوفے پہ دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ لڑکی کہاں ہے؟ جگہ چیک کرنے کے بعد وہ واپس بیلکنی میں آیا تو زاویار 2-3 دفعہ اسے پکارا، مگر وہ یوں ہی گھٹنوں میں سر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ پریشان ہوا۔ عائزہ اٹھ جاؤ۔ اس نے نرمی سے عائزہ کو اٹھانا چاہا، جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا تو وہ وہیں پر گر گئی، وہ بے ہوش تھی۔ عائزہ عائزہ، وہ پاگلوں کی طرح اس کے گال کو تھپکتے ہوئے جھٹ سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا کمرے میں لے کے تیزی سے بیڈ پر لٹایا، کھڑکی وغیرہ بند کی، ہیٹر فل آن کیا، اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ عائزہ عائزہ آنکھیں کھولو۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے اس کے ہاتھ بالکل برف بن گئے ہوں۔ زاویار نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ عائزہ پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کے پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اب کی بار اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ عائزہ کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے انہیں گرمائش دینے کی کوشش کرنے لگا، بار بار اپنے ہاتھوں کو ہیٹر پر گرم کر کے اس کے گال پہ لگاتا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے گرم کرنے کی کوشش کرتا۔ اب اسے احساس ہونے لگا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر رات کو ناراض ہو گئی تھی کم از کم وہ منا تو سکتا تھا، اس نے تو محض مذاق کیا تھا۔ عائزہ عائزہ آنکھیں کھول دو نا۔ آج اسے لگ رہا تھا جیسے عائزہ کو وہ کھو دے گا۔ عائزہ پلیز۔
اس نے ایک دم سے عائزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پلیز پلیز آنکھیں کھولو نا، ایک دفعہ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے چہرے پہ بوسے دینے لگا۔ پکا وعدہ، میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، پلیز ایک دفعہ آنکھیں کھولو نا۔ وہ ٹھنڈ سے ایسے لگا تھا جیسے ٹھنڈ سے اس کا وجود اکڑ گیا ہو۔ جھٹ سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ اس کی تو ہارٹ بیٹ بہت زیادہ سلو چل رہی ہے، کیا ہوا ان کو؟ ڈاکٹر نے اس کی وین نبض چیک کی۔ یہ ٹھنڈ میں بیٹھی رہی ہیں، آپ کو دھیان کرنا چاہیے تھا، ایسی کنڈیشن میں آپ نے ان کو ٹھنڈ میں بٹھایا ہوا تھا کہ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں، آپ کی وائف مما بننے والی ہیں، وہ پریگننٹ ہے، اور ایسی کنڈیشن میں آپ نے ان کو ٹھنڈ میں بٹھائے رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے غصے میں اسے کہا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ پریگننٹ؟ بس وہ یہ بڑبڑایا۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، چیک کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کیا، اسے ایک ڈرپ لگا دی۔ یہ ویک بھی بہت زیادہ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روم کافی زیادہ گرم تھا اور اس کی باڈی ٹیمپریچر نارمل ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ بیٹھا بہت پریشان لگ رہا تھا۔ ایسے وہ آگے اس کے ساتھ ہی اسٹریچر پر بیٹھ کے اس کے سر کو اٹھاتا ہوا اپنے بازو پر رکھے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ جانتا تھا ڈاکٹر اب کہیں گھنٹے بعد ہی آئے گی۔ ڈاکٹر کہہ کے گئی تھی کہ انہیں ریسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے بازو پہ اس کا سر رکھے دھیرے سے اپنے ہاتھ کی انگوٹھے کے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ عائزہ، آنکھیں کھولو نا۔ وہ کب سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ وہ رات کو سو بھی رہی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی، اسے تنگ کرتی رہتی تھی۔ کبھی وہ یہ کہہ بھی دیتی تھی کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ اب کالج جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اور 2 دن تو اس نے بولا تھا کہ اسے وامٹنگ ہوگی، مگر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ ٹھنڈ سے ابھی بھی ہلکا وکا کانپ آ رہی تھی۔ اب کمرے کا ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اسے دھندلایا ہوا اس شخص کا چہرہ نظر آیا۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ اسے مکمل طور پر اپنے ساتھ لگائے ہوئے اسٹریچر پر ہی اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ادھر مجھے دیکھو۔ نرمی سے اس کے گال کو سہلایا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ بہت برے ہو، مجھے لگا تھا آپ مجھے منانے آؤ گے، آپ آئے نہیں، میں انتظار کرتی رہی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے ہونٹ لٹکاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنے شوہر پہ شاید اتنا زیادہ مان تھا کہ وہ اسے منانے آتا۔ میری جان، میرا بچہ، میں آپ کے پاس ہوں نا، میں کبھی آئندہ ناراض ہی نہیں کروں گا اپنی جان کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگانے لگا۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے، جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ بدلنے لگی۔ نہیں میرا بچہ، آپ کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتا، ڈر گیا تھا میں بہت زیادہ، ایسے لگا جیسے میں نے اپنی عائزہ کو کھو دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہاں اچھا تھا نا، میں وہاں پہ مر جاتی پڑی پڑی۔ اس کی بات سن کے وہ فوراً سے عائزہ کے لبوں پہ اپنی شہادت کی انگلی لگ گیا۔ خبردار، آج تو تم نے یہ بات کہہ دی ہے، دوبارہ یہ بات کرو گی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے جان نکالوں گا۔ ہاتھوں سے جان نکالیں گے؟ رات کو بھی تو آپ کو یہی کرنا تھا، اور اگر تم مجھے چھوڑ جاؤ گی تو میں کیسے جیوں گا، بتاؤ مجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں جھکاؤ سے بولا۔ وہ بھی اس کے بازو میں اپنا سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو اب جی لیتے کہ ہمیشہ آپ یہی کہتے ہیں میں آپ کو تنگ کرتی ہوں۔ وہ برے برے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو کرتی تو ہو نا تنگ، آج بھی دیکھو مجھے کتنا زیادہ تنگ کیا ہے، جان نکال دی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دیکھو، یہ دل گھبراتا ہے، یہ دل تڑپتا ہے جب تم مجھ سے دور جاتی ہو، تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے مزید اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ نہیں، ڈاکٹر نے بولا ہے یہ ڈرپ ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ ٹیسٹ وغیرہ تمہارے ہوں گے، اس کے بعد پھر گھر جائیں گے۔ نہیں نا، مجھے ابھی جانا ہے، مجھے نہیں پتا۔ وہ ابھی تک اس سے یہ بتا ہی نہیں سکا تھا کہ وہ مما بننے والی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ خوش تھا، وہ اسے اتنی بڑی گڈ نیوز دینے والی تھی، مگر وہ خود بھی تھوڑا کنفیوز سا لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی چھوٹی تھی، اس کی نظر میں ابھی تک وہ خود بھی بچی تھی۔ وہ آہستگی سے جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا تو وہ شرما گئی تھی۔ کیا ہے، ایسے نہیں کرے نا، وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ تو پھر کیسے کیا کریں؟
اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی۔ ارے آپ تو اتنے حسین لگ رہے ہیں۔ وہ پھر سے اپنی الٹی حرکتوں کی طرف آنے لگی۔ ویسے ہمیں کوئی دیکھ لے تو پتہ نہیں کیا ہی سوچے گا، کیا فلمی سین ہو گیا، کہاں یہ کہ اسٹریچر پر ہم دونوں کا ایک ہونا، باتیں بھی بنیں گی۔ یہ دیکھا، تمہاری انہی حرکتوں نے پہلے مجھے بہکایا تھا اور یہ کیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف لے کے گیا۔ آپ ماما بننے والی ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ بولا تو اس کی آنکھوں خوشی سے پھیل گئیں۔ کیا؟ وہ ایک دم سے اٹھی۔ پاگل ہو کیا؟ لیٹ جاؤ، پیچھے طبیعت نہیں ٹھیک تمہاری۔ کیا سچ میں؟ آپ نے مجھے ابھی کیا بتایا؟ میں سچ میں ممی ڈیڈی بننے والے ہیں؟ بتائیں نا مجھے، جلدی سے بتائیں۔ آمنہ روزانہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ کب گڈ نیوز دے رہی ہو، بتائیں نا۔ اس ٹٹی کا تو نام ہی مت لو میرے سامنے، اسے چھوڑیں نا پلیز، مجھے بتائیں سچ میں، مجھ سے کوئی مذاق تو نہیں کر رہے نا، پلیز مجھے بتائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، نہیں مذاق نہیں کر رہا، سچ بول رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ فوراً سے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، چچی جان ہیں، مما ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گی کہ میں کتنی بے شرم ہوں۔ میں ان کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، ہم ان کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے، سچی میں وعدہ کریں، ہم ان کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ پھر ان کے سامنے مجھے بہت زیادہ شرم آئے گی، میں ان کے سامنے بھی نہیں جا پاؤں گی۔ آغا جان بھی میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ہاں، یہ تو پہلے الٹی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب آپ کی بار بار مجھے کہتی تھی کہ میرا خیال میں اس کا آنے کا دل کرتا ہے۔ وہ آپ کی بارش سے تنگ کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے گیا، پوری رات اسے یوں ہی اپنے پاس لے کر لیٹا رہا۔ صبح جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کر کے ڈسچارج کیا تو اسے لے کر ہوٹل پر ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو دونوں بہت خوش تھے۔ وہ شرمائی شرمائی سی لگ رہی تھی۔ جب اس کی ماما نے پوچھا صبح صبح کدھر گئے تھے، وہ شرماتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے جب سب کو گڈ نیوز سنائی تو سب بہت خوش ہوئے۔ وہ تو روم سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی، ماما چچی سے ویسے ہی شرما رہی تھی۔ رات کے وقت وہ کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے کمرے کا لاک لگاتا ہوا اس کی طرف ایک دم سے باہوں میں اٹھاتے ہوئے لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ زیادہ اپنے آپ کو مت دیکھا کریں، نظر لگ جائے گی۔ دیکھیں میں کتنی پیاری ہوتی جا رہی ہوں، میرا کلر کتنا وائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی، میری جان یہ ہمارے بیبی کا نور تمہارے چہرے پر آ گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کے۔ زاویار، اس نے نرمی سے زاویار کا نام پکارا۔ جی زاویار کی جان، اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڈستے، ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے نا؟ زیادہ مجھ سے محبت کریں گے یا اپنے بیبی سے؟ آف کورس آپ سے کروں گا، آپ میرے لیے پہلے ہو، پہلی اولاد تو آپ سے ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ بہت شکریہ مجھے اتنی زیادہ محبت دینے کے لیے، میری جان شکریہ کی کیا بات، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اس سے بڑھ کے زاویار جتنی اسے محبت دینے لگا تھا وہ تو اس کے لیے اور زیادہ اہم ہو گئی تھی۔